एपिसोड 87। गजाला और मेरे बीच में एक चारपाई का फासला हायल था। मैंने उसे बगौर देखा। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे मगर वो मुझ तक पहुंच सकती थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया। वो चंद लम्हे खाली खाली नजरों से मुझे देखती रही, फिर मेरी तरफ करवटें लेने लगी। वो खड़ी नहीं हो सकती थी, न बैठ सकती थी, मगर घिसट कर या करवटें बदलकर मुझ तक पहुंच सकती थी। जब वो मेरे करीब पहुंची तो उसने सिसकते हुए अपना चेहरा मेरे घुटनों पर डाल दिया। मैंने उसके हाथों की रस्सियां देखी। अपने हाथ मेरे मुंह तक लाने की कोशिश करो। उसने अपने अकब में बंधे हुए हाथ बड़ी तगुदों के बाद मेरे लबों तक पहुंचाए। दांतों से गिरे खोलना मुश्किल काम था, मगर मैंने अपनी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उसके हाथों की रस्सियां खोल दी। उसने अपने बाजू फैलाए, मुझसे लिपट गई और सिसकियां लेकर रोने लगी। रोकर मेरा हौसला पस्त न करो, बल्कि अपने पैरों की रस्सियां खोल दो। वो पैरों की रस्सियां खोलने के बाद पिंडलियां सहलाने लगी, फिर एक झटके से मेरी तरफ आई। मेरा बाजू थामकर दीवानावार चूमने लगी, फिर दीवार थामकर खड़ी हुई और मेरे सर का जख्म देखने लगी। तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हारा जिस्म मफलूज है, सच? हम्म। कंपाउंडर कह रहा था कि मेरे बाजू की हड्डी टूट गई है। हड्डी टूटने से बहुत दर्द होता है, मगर मुझे एहसास तक नहीं हो रहा। कहने को तो मैंने सब कह दिया, मगर मैं अंदर से दहल कर रह गया। यकीनन मेरे दिमाग में कोई खतरनाक चोट आई थी, जिससे मेरे हराम मगज ने काम करना छोड़ दिया था। मैंने डॉक्टर मुनव्वर अली शाह से सुन रखा था कि हराम मगज या रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से के निज़ाम में गड़बड़ की वजह से इंसान का धड़ मफलूज हो जाता है। कमोबेश यही कैफियत मंका टूट जाने से पैदा होती है। शाहजी ने तो ये भी बताया था कि ऐसे मरीज मर जाते हैं। बच जाने वालों की तादाद महज 10-12% होती है। दिमागी चोट का इलाज बहुत महंगा होता है। मुझे पूरी तरह एहसास था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। यहाँ से बच निकलने की सूरत में भी जिंदगी के महज 10% इम्कानात मेरे पास थे, अगर किसी जदीद तरीन अस्पताल तक पहुंच जाता। यह भी मुमकिन था कि जिंदगी की बकिया गैर मुय्यना मुसाफत में बेड पर चित लेट कर गुजार देता। मैंने अपना सर झटक कर अपने आप को संभाला। गजाला, मुझे यकीन है कि हम इस मुसीबत से जिंदा और सलामत निकल जाएंगे। परेशान होने के बजाय तुम हौसला रखो और मुझे भी हौसले में रखने की कोशिश करो। वो घुटनों में सर डालकर सिसकने लगी। मैंने उसे कुछ देर रोने दिया। जब गुब्बारे जहाँ तहलील हो गया तो वो गुमसुम बैठकर मेरी टांगे दबाने लगी। उसने मेरे पैरों के तलवे और हथेलियों को सहलाया। अपनी कमीज के पल्लू से मेरे चेहरे पर जमे हुए खून को साफ करने की कोशिश की। मेरी निशानदेही पर उसने मेरे जिस्म से लिपटी जंजीरों को हिला जुला कर देखा। खोलने की अपनी सी कोशिश की, मगर भारी कुफल उससे न टूटने वाले थे और न खुलने वाले थे। कमरे की दीवार में मौजूद अलमारी में सिल्वर का जग और ग्लास धरा था। उसने पानी पिया, मुझे पिलाया और थक कर मेरी गोद में सर रखकर पहलू के बल लेट गई। वो जाग रही थी, मगर उसकी आंखें बंद थी। लब लरस रहे थे। दिल ही दिल में कोई वजीफा कर रही थी, या अपने खुदा बुजुर्गों बरतर से अपनी और मेरी सलामती की दुआ मांग रही थी। मैं उसे देखता रहा। बहुत ज्यादा नकाहत का असर था, दिमागी कमजोरी लाहक थी या कुछ और था। मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। जहन पर गुनूदगी छाने लगी। मैंने नींद से दामन छुड़ाना चाहा, मगर नाकाम रहा और चंद लम्हों में ही दुनिया व माफिया से गाफिल हो गया। सच कहते कि नींद तो सूली घाट पर भी आ जाती है। वक्त अपनी सरमस्त चाल से नाक की सीध में गामसन था। मेरी आंख दरवाजे की पुरानी तर्ज की भारी कुंडी ताक पर गिरने की आवाज से खुली। मैं चंद लम्हों तक खाली खाली नजरों से सामने वाली दीवार को घूरता रहा। झोली में गजाला का चेहरा दिखाई दिया तो तमाम सूरत हाल दिलो दिमाग पर आश्कार हो गई। वो जाग रही थी और मुझे खाली खाली नजरों से देखे जा रही थी। दरवाजा बबलू ने खोला था। वो मेरे सामने आन खड़ा हुआ। उसके हाथों में नन्हा सा पिस्टल दबा था। गजाला को मेरी गोद में आजाद पड़ा देखकर उसकी आंखों में हैरत आ गई। फिर उसकी नजरें फर्श पर बिखरी रस्सी पे पड़ी। क्या हाल है जवान? मेरा हाला खुश्क हो रहा था, होंठ भारी हो रहे थे। ठीक हूँ। मेरे अकब में खुली खिड़की के रास्ते मुख्तलिफ आवाजें कमरे में पहुंच रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। शायद 8 बज चुके थे। मेरा मकतल सजाया जा रहा था या सज चुका था, और मेरा इंतजार किया जा रहा था। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे शाय नशान इंतजाम करने में कुछ देर हो गई है। 8 बजे महफिल सजाने का इरादा था, 9 बज गए हैं। अभी 2-4 काम बाकी हैं, फिर तुम्हारे तलबगारों को मदऊ किया जाएगा। मेरे दिलो दिमाग में वहशत भर गई। मैंने अपनी पूरी तवानाई सर्व करके अपना हाथ उठाकर गजाला पर रखना चाहा। शायद उसे थामकर महफूज करना चाहा था, मगर मेरे आसाम में राई बराबर भी तहरीक पैदा न हुई। मैंने होठ भींच लिए। उस्ताद, बहुत बुरा, बहुत ही बुरा कर रहे हो तुम लोग। रंगू ने भी यही डायलॉग मारा होगा तुम पर। उस कंजरी मैडम से जिंदगी की भीख मांगी होगी,
मगर तुम लोगों को उस पर जरा भी तरस ना आया होगा, और ना ही तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र लाहक होगी, है ना? आज भी वही मंजर सजा हुआ है। तुम हमें हमारे अंजाम से खबरदार करो, मिन्नत समाजत करो, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी मंगेतर को तमाशा बनना है सो बनकर रहेगी, तुम्हें मरना है सो तुम मरकर यहाँ से निकलोगे। कल यहाँ हमारे साथ भी यही होगा। हमने कौन सी नेकियां की हैं, कौन सी अच्छाइयां बरती हैं दुनिया के साथ? हमें ये क्यों तवक्को हो कि हमारे जनाजे पढ़ाए जाएंगे, हमारी मैयतों पर माओ बहनों के बहन होंगे। अपनी काश्त की भी फसल हम भी काटेंगे जिस तरह आज तुम्हें काटनी है। मैंने होठ भींच लिए। बबलू ने अपने कारिंदे को बुलाकर खाना और चाय लाने का हुक्म दिया। चंद लम्हों में कारिंदा चानक 2 प्याले और बड़ी सी चंगेर उठाकर कमरे में खाना रखकर ले आया। बबलू के इशारे पर उसने तमाम चीजें गजाला के सामने रखी और उल्टे कदमों चलता हुआ दरवाजे में जा खड़ा हुआ। बबलू की भारी आवाज सुनाई दी, ए लड़की, खुद भी खा और अपने यार को भी अपने हाथों से आखिरी बार खाना खिला दे। खाली पेट होने के बावजूद मुझे खाने की एहतियाज न थी। गजाला को भी तलब नहीं थी, मगर उस्ताद बबलू के इसरार पर हमने चंद लुकमे जहर मार किए, पानी पिया और चाय का एक एक प्याला शिकम में उतारा। इस दौरान वो मेरे साथ बातें करता रहा। मेरे पास उसकी किसी बात का जवाब ना था, क्योंकि मेरे जहन में झक्कड़ चल रहे थे, साए साए की आवाजें गूंज रही थी। दिल ही दिल में मैं किसी अनहोनी के रोनुमा होने की दुआ किए जा रहा था। अनहोनी वकू पजीर नहीं हुई, बल्कि पिस्तौल उंगली में घुमाते हुए उस्ताद बबलू खड़ा हो गया। उसने आंखों से खाना लाने वाले दुबले पतले कारिंदे को कोई हुक्म दिया। उसने रुख फेर कर सहन में खड़े हुए अपने साथियों को आवाज दी। कर्मा और दौलतियां झाड़ने वाला जीता चंद लम्हों बाद कमरे में खड़े थे। बबलू ने कहा, इस लड़की को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाओ, इसे फटाफट तैयार करो। गजाला का रंग सफेद पड़ गया। शहरे, वो हकलाकर बोली। मेरी हालत दगरगू हो गई, आंखें साकित हो गई। आन की आन में दोनों ने गजाला को बाजुओं से पकड़ा और घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। वो बुलंद आवाज में चीख चीख कर मुझे पुकारती जा रही थी। यहाँ उसका मेरे अलावा कोई ना था। मैं भी होने और ना होने की कैफियत में मुब्तला था। मैंने बबलू की तरफ देखा। इसके लिए खान के हुक्म पर नए मलबूसात वगैरह मंगवाए गए हैं। आज की रात वो ये सब कुछ पहनेगी जिसके इसने जिंदगी पर ख्वाब भी नहीं देखे होंगे। उसके लहजे में छुपी हुई सफाकी और बेरहमी मेरी रूह में सर्दी की तुंद लहर की तरह उतर गई और मेरा सर बेजान अंदाज में एक कंधे पर आन गिरा। यूं लगा जैसे मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी रूह ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। बबलू मुझ पर एक तहरम आमेज निगाह डालकर कमरे से निकल गया। उसका जाना या रुकना मेरे नजदीक बेमाने होकर रह गया। खिड़की के रास्ते से गुजरकर आती मुख्तलिफ आवाजें हथौड़ों की तरह मेरे जहन पर जरबे लगा रही थी। मैं चाहता था कि वो खिड़की बंद हो जाए, मगर अजियतनाक जहन्नुम का वो दर बंद होने के लिए नहीं खोला गया था। शायद आधा घंटा गुजर गया या कुछ ज्यादा वक्त बीत गया था। मेरे सर को झटका सा लगा। मैंने आंखें खोली। मेरी बगलों में 2 आदमी हाथ डालकर मुझे खड़ा कर रहे थे। एक मेरे ऐन सामने गन थामे खड़ा था। उसकी गन की नाल का रुख मेरे सीने की तरफ था। मैं उनसे पूछना चाहता था कि वो मुझे क्यों उठा रहे हैं, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, मगर मेरी जुबान मेरे जिस्म की तरह गूंग हो गई थी। मुझे उठाने वाले दोनों लहीम शहीम और काबिल जस्सा इंसान थे। चेहरों से ही छटे हुए बदमाश लग रहे थे। मुझे उठाकर खड़ा करने और चलाने के अंदाज में घसीट कर सहन में लाने में उन्हें ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। कमरे की दुनिया तारीख और नीम तारीख थी। सहन का मंजर रोशन था। मगरबी कमरों के सामने बने हुए बरामदे के बाहर थड़े पर 5-6 चारपाइयां इस तरतीब से बिछाई गई थी कि उनके दरमियान 15 बाई 15 फुट जगह खाली पड़ी थी, जिस पर सुर्ख और पीली लाइनों वाली दरी बिछी हुई थी। उस खाली कते के एन दरमियान में एक 3-4 फुट लपेट वाली गैर तराशीदा लकड़ी जमीन में गड़ी हुई थी। उसकी बुलंदी 8-10 फुट रही थी। दोनों अतराफ में बरामदे के सुतूनों के साथ एलपीजी गैस पर चलने वाले मेंटल लैंप रोशन थे, जिनकी मखसूस शू शू की आवाज सन्नाटे का कल्ब चीर रही थी। हवेली के मेन गेट की तरफ वाले खुले हिस्से में शायद खाना पक रहा था, क्योंकि माहौल में गोश्त भुनने की महक रची हुई थी। आग की लपटें अपने अक्स बरामदे के ऊपर वाले हिस्से पर नक्शो निगार की सूरत छोड़ रही थी। सहन में 8-10 असलहा बरदार मुहाफिजों या इश्तिहारी मुजरिमों के अलावा और कोई ना था। इन तमाम अफराद को मैंने पहले ही बाथरूम आते जाते देख रखा था। अभी खानजादों में से कोई यहाँ नहीं पहुंचा था। वो शायद पहुंचने वाले थे। मैंने इर्द गिर्द देखा। गजाला भी दिखाई न दी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि यूं लगता था जैसे अब तब में दिल सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। मुझे घसीटने वालों ने मुझे जमीन में गड़ी हुई खुरदुरी लकड़ी तक पहुंचाया। 2 और आदमी करीब आ गए। उन्होंने मुझे इस तरीके से लकड़ी के साथ बांधा कि मैं सीधा खड़ा हो गया। इस तरह मेरी गर्दन पर इजाफी बोझ पड़ रहा था और सर का दर्द जो गुज़िश्ता 2-3 घंटों से ख्वाबदीदा था, बेदार हो गया था, मगर मुझे बांधने वालों को मुतलक परवाह न थी।
میری نبض کے ساتھ ساتھ دھماکے ہونے لگے۔ ببلو قریب آیا، میرا جائزہ لیا، ٹخنے پر بوٹ کی ٹھوکریں مارتے ہوئے میرا بے تاثر چہرہ دیکھا، پھر مطمئن ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ کر میں اوے جی دے، وہ دیکھو تو کھانے میں کتنی دیر ہے۔ بس تیاری سمجھو استاد، کیا خیال ہے میزوں پر دارو سجا دی جائے؟ ببلو نے سر کی حرکت سے اجازت دی۔ کرما اپنے ساتھ دو آدمیوں کو لے کر حویلی کی سیڑھیوں کے ملحقہ کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 5-7 شراب کی بوتلوں اور برف کے ٹکڑوں سے بھری چھوٹی چھوٹی اسٹیل کی بالٹیوں کے جلوے نمودار ہوا۔ اس نے بڑے مشاقانہ انداز میں چارپائیوں کے سامنے رکھی گئی میزوں پر پینے کے لوازمات سجا دیے اور ستائش طلب نظروں سے ببلو کی طرف دیکھا۔ ببلو بولا، شاباش، میرا خیال ہے خان صاحب اب تک میں پہنچنے والے، وہ تمہارا کام دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ چند منٹ بعد حویلی کے اوپر نظر آتے ہوئے درختوں کے سروں پر لہراتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ کوئی کار یا گاڑی اس طرف آ رہی تھی۔ وہ حیدر خان، یارن خان اور میاں دلبر حسین میں سے کوئی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ تینوں ایک ہی گاڑی میں ادھر آنے کو نکلے ہوں۔ چونکہ میری توقعات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دم توڑ چکی تھی، اس لیے میرے دل میں یہ خوش گمانی پیدا نہیں ہوئی کہ آنے والی گاڑی پولیس یا میڈم کی بھی ہو سکتی ہے، جو حویلی کے مین گیٹ تک پہنچ آئی تھی۔ ہارن کی آواز پر استاد ببلو تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جو ہی میں نے سردار حیدر خان کو یارن خان اور میاں دلبر کے ساتھ فرونی چال چل کر اپنی طرف آتے دیکھا، میرے روئے روئے میں انگارے بھر گئے۔ حیدر خان نپے تلے قدم اٹھاتا میرے سامنے پہنچا۔ فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمایاں تھی، آنکھیں بھی فتح کی چمک سے معمور تھی۔ میاں دلبر حسین میرے عین سامنے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اب تک اس کا محض نام ہی سن رکھا تھا۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا شخص تھا، نکلی ہوئی تون تھی۔ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا کاٹن کا شاندار سوٹ زیبتن کا رکھا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں ہیروں کی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ یارن خان میرے دائیں ہاتھ پر بچھی چارپائی پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کارندے کو بلایا، لائٹ پیک تیار کرنے کا حکم دیا اور پاؤں ہلاتے ہوئے حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ حیدر خان کوئی منٹ بھر مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، اونٹ پہاڑ تلے آن کھڑا ہو تو اسے اپنی قامت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرا دل غیر معتدل تھا۔ میں تھوک نکل کر بولا، تم احسان فراموش شخص ہو حیدر خان، تمہارے اور میرے درمیان کچھ اور معاملات طے پا چکے تھے، اس کے باوجود تم نے یہ کمینی حرکت کی ہے۔ اس کا نتیجہ تمہاری توقع سے کہیں زیادہ بھیانک نکلے گا۔ ہاں، میں یارن خان کی بیٹی کو تمہارے ہاتھوں اغوا کرانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے میں نے 1 کروڑ کی رقم بھی تمہاری میڈم کو بھیج دی تھی۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ یارن خان، کیا تم نے یہ معاملہ سن رکھا ہے؟ میری توقع کے بالکل الٹ یارن خان نے قہقہ لگا کر حیدر خان کی تائید کر دی۔ میں نے کہا، نہیں، اس سودے بازی سے بھی پہلے ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ تم نے مجھے خاندان کا سرمایہ قرار دیا تھا اور میری طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں اس عہد پر قائم رہا جبکہ تم مکر گئے۔ میری آواز دم بدم مدھم ہوتی گئی۔ نقاہت، اندیشے اور خوف نے میرے اندر ڈیرا جما لیا تھا۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا تھا وہ جان لیوا تھا۔ غیر پاش موت اپنا خوفناک دہانہ کھولے میری طرف بڑھ رہی تھی اور میں سوائے اسے بے بسی سے دیکھنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر خان سنجیدہ ہو گیا۔ میں خاندانی رئیس ہوں، بادشاہ ہوں، بلوچوں کا تاج ہوں، تم گندی نالی کے غلیظ کیڑے ہو۔ ہوٹل میں چند لمحے میرے سامنے بیٹھنے کا موقع پا کر تم نے خود کو بہت اونچا تصور کر لیا تھا، ہے نا؟ اور وہ لونڈیا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، شکیلا میڈم، اور وہ اپنے آپ کو مہارانی خیال کرنے لگی ہے۔ تم بھی اس کے دم پر اتراتے تھے، اونچا اونچا بولتے تھے، اونچا اڑتے تھے۔ وہ آج آواز دو نا اسے، بلاؤ نا اسے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے تمہیں چھڑانے کے لیے یہاں آتی ہے۔ میں نے جی کڑا کیا۔ ٹھیک ہے حیدر خان، آج تم جو کہو کہہ سکتے ہو، سننا میری مجبوری ہے، مگر یہ سچ ہے کہ تم جس عورت پر ہنس رہے ہو وہ عورت تمہارے جیسے جھوٹے خانزادوں کو پیروں تلے مسلتی چلتی ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے ایک موبائل فون لا دو، میں اسے بتاتا ہوں کہ مجھے حیدر خان نے یہاں رکھا ہوا ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ پھر میں کیا، تم کیا، پوری دنیا دیکھے گی کہ تم پہاڑ ہو یا اس پہاڑ کے سامنے محض بکری ہو، بزدل چوہے ہو۔ کرو ہمت۔ اس کے لبوں پر بڑی مکرو مسکراہٹ تیر گئی۔ اس نے میری بات پر مشتعل ہونے کے بجائے مزہ لیا۔ یہ تو بچکانہ ترکیب ہے جو تم آخری داؤ کے طور پر آزما رہے ہو۔ خیر، سونا بلوچ بڑا اڑیل گھوڑا تھا، اپنی ضد میں اپنا خاندان گل کروا بیٹھا۔ آج اس کی نشانی بھی صفحہ ہستی سے مٹنے والی ہے۔ تمہیں ببلو نے آج کا شیڈول تو سمجھا دیا ہوگا، ہے نا؟ ابھی ہم موج مستی کریں گے، پیے پلائیں گے،
تمہاری لونڈی سے اٹکھیلیاں کریں گے، دیکھیں گے اس نے جوانی کو کیسے سنبھال کر رکھا ہے۔ حیدر خان، تمہاری آفت اسی میں ہے، کس خباثت سے باز آ جاؤ، مجھے اور میری منگیتر کو یہاں سے جانے دو، ورنہ تمہارے خاندان کو اس ظلم کی قیمت چکانا پڑے گی۔ میڈم کو علم ہو گیا ہے کہ مجھے تم تینوں نے اغوا کیا ہے، جلد یا بدیر وہ تمہاری گردن ناپنے پہنچ جائے گی۔ اس پر میری دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میاں دلبر بھی توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے فلک شگاف نعرہ لگایا، بلند آواز میں بولا، یارن خان، ایک پیگ ادھر بھیجو۔ مزہ آ گیا کل کے پدے کی لافزانی سن کر۔ حیدر خان کے دانے مک گئے، بوڑھا ہو گیا، تبھی تو ٹخنے برابر کتے کے پلے کی دھمکیاں سن رہا ہے۔ حیدر خان میاں دلبر کے ریمارکس پر تڑپ اٹھا، تاؤ کھا کر پلٹا اور کرمے سے مخاطب ہوا، او گدھے کی اولاد، سن نہیں رہے ہو کہ یہ چڑیا کا بچہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے؟ وہ برق رفتاری سے میری طرف آیا۔ ایسے میں ببلو نے اسے آواز دے کر روک لیا، اوے کرمے، رک جا۔ کرما چابی کے کھلونے کی طرح رک گیا تو ببلو نے حیدر خان کے قریب آ کر کہا، خان جی، آپ کو یاد نہیں رہا، میں نے بتایا تھا کہ اس کا دھڑ سر کی چوٹ کی وجہ سے مفلوج ہو گیا ہے، اس کی چمڑی ادھیڑ دی جائے، جوڑ جوڑ کھول دیا جائے یا اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کیا جائے، اسے کاٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، اسے ہم صرف وہی تکلیف دے سکتے ہیں جو آپ نے سوچ رکھی ہے۔ حیدر خان نے مجھے غصے سے گھورا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ خیر، تم اس کی حوربانوں کو میدان میں لے کر آؤ، کھانے میں کتنی دیر ہے؟ کھانا تیار ہے خان جی، لگواؤں؟ کرمے نے سینے پر ہاتھ باندھ کر تابیداری سے پوچھا، ٹھیک ہے، لے آؤ، اس ناری کو بھی لے آؤ، شراب، شباب اور کباب، دیکھ شہرے میرے نصیب۔ ببلو نے برآمدے میں اسٹیچو کی طرح کھڑے پہرے داروں کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ان میں سے دو کمرے کی طرف بھاگے۔ چند لمحوں بعد غزالہ کو دونوں گلائیوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دری پر لے آئے۔ اس گھڑی میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ماں باپ کے قتل، پینوں کے اغوا، چاچا چاچی کی بے بسی سے کمرے میں جلتے ہوئے لاشیں۔ میں نے زندگی میں کیا کچھ نہیں دیکھا تھا، مگر یہ سانحہ اس سے کہیں زیادہ جان کا تھا۔ میری غیرت کا جنازہ میرے سامنے تھا، جسے کسی بھی لمحے کندھا دیا جانے والا تھا۔ میری عزت اس حال میں میرے سامنے تھی کہ اس کا آدھا تن ننگا تھا، جبکہ آدھے تن پر صرف دو جالیاں لپٹی ہوئی تھیں، جن میں سے وہ مزید آدھی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ببلو اور اس کے کارندوں نے بے حیائی کی انتہا کر دی تھی۔ وہ چند لمحے گٹری سی بنی دری پر پڑی رہی۔ حیدر خان نے ایک تنومند سے افام پہرے دار کو بلایا، دادو، ادھر آؤ، اس بیچاری کو کھڑا کرو۔ دادو کا منہ بیش 7 فٹ قامت کا پہلوانوں سا ٹھوس جسم رکھنے والا شخص تھا۔ اس نے گھٹنوں تک آتا ہوا جانگیا زیب تن کا رکھا تھا۔ بالائی بدن ننگا تھا جس پر اس نے تیل مل رکھا تھا۔ مینٹل لیمپ کی روشنی میں اس کا سیاہ کثرتی بدن چمک رہا تھا۔ وہ سرعت سے دری پر آیا اور اس نے گردن سے پکڑ کر غزالہ کو کھڑا کر دیا۔ وہ حلق کے بل چیخی۔ اس نے حیدر خان اور یارن خان کو ایک ہی سانس میں انگنت گالیاں دی۔ جو ہی دادو نے اس کی گردن چھوڑی، وہ تڑپ کر پلٹی اور بھاگتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے بدن کا لمس مجھے محسوس نہیں ہوا، مگر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ یوں لگا جیسے میں اپنے حواس کھو بیٹھا ہوں۔ وہ مجھ سے لپٹی، اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کے منہ سے کف بہہ رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ میرے حلق سے پھٹی پھٹی سی آواز نکلی، خدا کرے تمہیں موت آ جائے۔ حیدر خان کی سلگتی ہوئی آواز سنائی دی، دیکھ دلبر حسین، تم نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ مرنے سے پہلے پریمی جوڑا بغل گیر ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو موت کی بددعائیں دے رہا ہے۔ اوے دادو، انہیں کچھ کھلا پلا، چل ذرا موج مستی کرا۔ دادو میری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ خان کا حکم سن کر منٹ بھر بعد میرے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا چکن پیس اور شراب کی بوتل دبی ہوئی تھی۔ اس نے جنگلی انداز میں غزالہ کو بالوں سے پکڑ کر مجھ سے علیحدہ کیا اور اس کے ہاتھ میں بوتل اور پیس تھما کر بولا، خود بھی کھاؤ اور اپنے یار کو بھی کھلاؤ۔ غزالہ اس پر بھوکی بلی کی طرح جھپٹی۔ اس نے ہاتھ مار کر بوتل نیچے گرا دی اور ناخنوں سے سیاہ فام کا چہرہ بری طرح نوچ ڈالا۔ وہ سسکاری لے کر پیچھے ہٹا۔ اس دوران غزالہ نے دری پر لڑکنے والی بوتل اٹھا لی۔ جب تک دادو اس کا ارادہ بھانپتا، اس نے پوری قوت سے بوتل اس کے سر پہ دے ماری۔ سر کھل گیا۔ بھل بھل کرتا خون تالو سے نکل کر چمکتے ہوئے چہرے پر پھیلنے لگا۔ اسی اثنا میں حیدر خان اور میاں دلبر نے زور سے تالی بجائی اور واہ واہ کے ستائشی نعرے لگائے۔ غزالہ اچھل کر دادو سے کچھ دور ہوئی۔ وہ حیدر خان کی طرف جانا چاہتی تھی، مگر دادو نے اس کے بال پکڑ لیے۔ اس کے بدن کو خطرناک جھٹکا لگا۔ کمر کے بل وہ دری پر گئی، مگر اس نے اٹھنے اور پوری قوت سے بوتل حیدر خان کو مارنے میں لمحے بھر کی تاخیر نہ کی۔ اس کا نشانہ بڑا صادق رہا۔ بوتل ہوا میں اڑتی ہوئی چشم زدن میں حیدر خان کی ناک پر اتنی قوت سے لگی کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور اس کے حلق سے تیز چیخ نکل گئی۔ جو ہی اس نے سر اٹھایا،
اس کی پچکی ہوئی ناک سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ ببلو سمیت 3-4 کارندے حیدر خان کی طرف دوڑے، جبکہ دادو نے غزالہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ بری طرح قابو میں آئی تھی۔ دادو کی آہنی گرفت سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی باہیں بھی آزاد نہیں تھی۔ اس نے چیختے ہوئے دادو کی ابھری ہوئی چھاتی پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو اس نے منہ کھول کر دوسری جگہ کاٹ لیا۔ وہ ناخنوں سے اس کا نچلا دھڑ اور دانتوں سے چھاتی چیرتی پھاڑتی رہی، مگر اس دیو قامت پہاڑ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بڑے احمقانہ انداز میں منہ اوپر اٹھائے قہقہے لگا رہا تھا۔ اس کے سر سے نکلتا ہوا بھل بھل کرتا خون غزالہ کے کندھوں کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری آواز میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ بوتل کی ناگہانی چوٹ نے حیدر خان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ببلو اور کرما اسے بازوؤں سے تھام کر اندر لے گئے۔ میاں دلبر اور یارن خان نے اس واقعے کا نوٹس سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، بلکہ زیر لب مسکرا رہے تھے۔ یارن خان نے کمانڈ سنبھال لی اور حکم دے کر کھانا منگوایا۔ ایک ملازم نے اس کے سامنے بڑی سی ٹرے لا کر رکھی، جس میں بھنا ہوا سالے مرغ رکھا تھا۔ ایسی ہی ایک ٹرے میاں دلبر کے سامنے بھی رکھ دی گئی۔ دونوں نے تھوڑا تھوڑا کھایا، تھوڑا پینے پلانے کا شغل کیا، اور پھر یارن خان نے ایک کھلی ہوئی بوتل کھانا سرو کرنے والے کی طرف اچھال دی۔ چاند رانی کو بھی پلاؤ، ہمارے ہوتے ہوئے وہ اس نعمت سے محروم کیوں رہے؟ میں زور سے چلایا، کتے کے بچے! میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر میری آواز پھٹ گئی۔ ملازم نے چھلکتی ہوئی بوتل ہوا میں کیچ کی اور غزالہ کی طرف بڑھا۔ غزالہ نے ادھر ادھر گردن گھمائی، مگر بے سود۔ ملازم نے بوتل اس کے منہ میں ٹھونس دی۔ غزالہ نے زور کی پھونک ماری، منہ میں گرنے والی شراب باہر بہہ گئی۔ دادو نے ڈانٹا، اوے حرامزادے، اس کی ناک بند کرو۔ ملازم نے پھر بوتل منہ میں ٹھونسی اور ساتھ ہی چٹکی سے اس کی ناک بند کر دی۔ غزالہ دو سرماؤں کے بیچ ہاتھ مار رہی تھی، مگر اس کی تمام تر مزاحمت اکارت گئی۔ آدھی بوتل اس کے حلق میں اتر گئی۔ جو ہی بوتل اس کے منہ سے نکالی گئی، اس نے زور کی قے کی۔ اس کا پیٹ اور دادو کے ہاتھ غلاظت سے لتھڑ گئے۔ اس نے پھر قے کی۔ وہ ہانپتی جاتی تھی اور میدا الٹتی جاتی تھی۔ دادو چلایا، دوسری بوتل لا، یہ ایسے نہیں مانے گی۔ وہ سردار حیدر خان کی میز سے نئی بوتل اٹھا لایا، اسے کھولا اور اپنا عمل دہرایا۔ اس مرتبہ کوشش کے باوجود غزالہ قے نہ کر سکی، مچھلی کی طرح تڑپتی رہی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس پر وحشت سوار تھی، جس میں تھکن اور نقاہت کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمی پیدا ہو رہی تھی۔ یارن خان کے حکم پر ملازم اس کے منہ میں بھنا ہوا گوشت اور شراب ٹھونس رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کے ہاتھ پیر رک گئے، بدن کا ماس بھی شاید پتھر ہونے لگا تھا۔ ایسے میں حیدر خان استاد ببلو کی معیت میں کمرے سے ڈریسنگ کروا کر نکلا اور اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ استاد کا سہارا لے کر بیٹھا اور جھومتا رہا۔ ببلو نے اسے شراب پلائی، ایک چکن پیس کھلایا۔ کچھ سنبھلا، مگر پوری طرح نہیں۔ اس کی ناک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جس نے مونچھوں سمیت اس کا آدھا چہرہ چھپا لیا تھا۔ میاں دلبر نے پوچھا، ہڈی بچ گئی؟ حیدر خان نے نفی میں سر ہلایا۔ ببلو بولا، نہیں صاحب، ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر انہیں اسپتال لے جانا پڑے گا، یا ڈاکٹر کو اٹھا کر لانا پڑے گا۔ حیدر خان نے ہوا میں ہاتھ لہرایا، ہولے سے کچھ کہا۔ ببلو نے سنا، پھر اس نے بلند آواز میں دادو سے کہا، ہاں بھائی شیر جوان، اپنا کام دکھاؤ۔ دادو شاید اسی حکم کا منتظر تھا۔ اس نے آنے واحد میں اپنی باہیں کھول دی۔ غزالہ اس سے رگڑ کھاتی ہوئی نیچے گر گئی۔ دادو اس پر جھکا اور اس کے سینے پر بندھا ہوا جالی نما کپڑا کھول دیا۔ میں نے پوری سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن آنکھوں کے راستے گزر کر آنے والے دہکتے انگاروں کو دماغ تک پہنچنے سے روک نہ پایا۔ چند لمحوں میں کیا ہوا میں نے نہیں دیکھا، مگر میری روح پر کاری زخموں کی طرح ثبت ہو گیا۔ میں نے دادو کی آواز سنی، ہاں جی، ہرنی شکار کے لیے تیار ہے، آ جائیں۔ یارن خان ادھر آؤ، شہر میں برائلر ملتا ہے، وہی کھاتے آئے ہو آج تک۔ آج دیسی مرغی کا ذائقہ چکھو، آنکھیں کھل جائیں گی۔ حیدر خان کی مکرو آواز میرے کانوں میں پڑی۔ جی چاہا کہ یہی لمحہ میری زندگی کا آخری ثابت ہو، مگر نہ جانے قدرت مجھے کیا دکھانا چاہتی تھی، مجھ سے کیا سلوک کروانا چاہتی تھی۔ نہ میں مر رہا تھا اور نہ بے ہوش ہو رہا تھا۔ اچانک میرے چہرے پر زور کا تھپڑ لگا۔ میں نے بے ساختہ آنکھیں کھولی۔ کرما سامنے کھڑا تھا۔ وہ غرا کر بولا، آنکھیں بند کرو گے تو یہی سلوک پھر کروں گا، بلکہ اس سے بھی برا کروں گا۔ آنکھیں کھول کر اپنی غیرت کی بربادی کا تماشا دیکھو۔ میرے سامنے یارن خان کھڑا تھا۔ اس نے غزالہ کی کمر میں بازو حمائل کر رکھا تھا، جبکہ غزالہ کی آنکھیں بند تھیں۔ چہرہ بے تاثر تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ مر چکی تھی۔ محض سانس کی ڈور کا اس سے رشتہ ٹوٹنا باقی تھا۔ میں اس کی عریانی دیکھ نہ سکا اور اپنی آنکھیں پھر بند کر لی۔ کرمے نے میرے زخم پر چپت رسید کی۔
یہ تکلیف تھپڑ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تکلیف سے کہیں زیادہ ڈراؤنی تھی۔ میرے حلق سے تیز چیخ نکلی جسے میں نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے پھر آنکھیں بند کی مگر کرمے نے کھلوا دی۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ شاید میں چاہتا تھا کہ تکلیف کے سبب بے ہوش ہو جاؤں مگر قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے چپت ماری میں نے یاران خان کو خالص حیوانی انداز میں دیکھا۔ ایسے لمحے میں جب میرے دل کی گہرائیوں سے موت کی دعا برآمد ہوئی، فضا فائر کی خوفناک آواز سے تھرا اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے حلق سے تیز چیخ نکل گئی کیونکہ میں نے غزالہ کے سینے سے خون کا فوارہ ابلتے دیکھ لیا تھا۔ گھٹنوں کے بل کھڑی تھی، منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر لہرا کر اوندھے منہ زمین پہ گر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، پھر ان گنت فائر ہوئے۔ ایس ایم جی کے برسٹ کی ٹریٹ نے فضا کو تھرا دیا مگر میں گویا اس ماحول سے اکثر بے نیاز ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں کھلی رہی مگر سوائے غزالہ کے سینے سے نکلنے والے سرخ چشمے کی کوئی شے دکھائی نہ دی۔ گویا وہی ایک منظر آخری ثابت ہوا جو میری نظروں میں ثبت ہو گیا تھا۔ چند لمحے یا فقط چند منٹ، پھر یہ منظر بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور مجھ سے اپنا سر سہارنا مشکل ہو گیا۔ شاید میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ میں بے ہوش ہو رہا تھا یا مر رہا تھا معلوم نہیں مگر میرے ذہن میں چلنے والے تیز جھکڑ اچانک رک گئے تھے۔ اچانک ایک ننھا سا دھماکہ ہوا۔ میں یہ بھی طے نہیں کر پایا تھا کہ یہ دھماکہ کہاں ہوا تھا، میرے سر میں یا میرے سامنے۔ اس کی خوفناک آواز سے میرے سر میں درد کی ٹیس ابھری۔ میں نے آنکھیں کھول دی، یا شاید اس وقت جب مجھے دھیمی رفتار سے گھومتا ہوا سیلنگ فین دکھائی دیا تھا۔ میں کافی دیر تک اس کے پروں کو دیکھتا رہا۔ خیال الذہنی کی یہ کیفیت کافی دیر تک مجھ پہ طاری رہی، پھر سماعت بھی ایک دم بیدار ہو گئی۔ میرے کانوں میں کئی آوازیں پڑیں جن کا کوئی عنوان نہیں تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا تو ناکام رہا، بولنا چاہا تو زبان تالوں سے چپک گئی، ہاتھ ہلانا چاہا تو غیر معمولی نقاہت نے مجھے اپنی تحویل میں لے لیا۔ میں نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ آہستہ آہستہ میرے کانوں میں پڑنے والی آوازیں واضح ہونے لگیں۔ ایک آواز نے مجھے پھر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا، آنکھیں کھولنے کا حکم دے رہا تھا۔ بولنے والے ہلتے ہوئے لب میرے سامنے تھے۔ چند لمحے گومگو کی کیفیت چھائی رہی، پھر دھند چھٹ گئی۔ مجھ پر جھکا ہوا چہرہ چندو ماہی کا تھا، میری میڈم شکیلا کا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، شہریار مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ تم نہ آپ میڈم۔ میں نے بہت زور لگا کر کہا مگر شاید یہ میری غلط فہمی تھی۔ میری آواز خاصی کمزور تھی، اسے سننے میں تھوڑی دقت ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی، چیختی ہوئی آواز میں بولی، تھینکس گاڈ ڈاکٹر، اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ ایک مرد مجھ پر جھکا، اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے بتا دیا۔ اس نے مجھ سے متعلقہ کئی سوالات کیے جن کے جوابات نے اسے اور میڈم کو خوش کر دیا۔ دوسری آوازیں بھی میری سماعت سے ٹکرانے لگی۔ فرزانہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مجھ پر جھک گئی۔ اس نے مجھ سے کچھ پوچھا، میں نے مسکرانے کی کوشش کی مگر میرے ہونٹوں میں درد اٹھا۔ ہونٹوں نے شاید تھوڑی بہت حرکت بھی کی تھی۔ وہ مطمئن ہو گئی تو شانوں آن جھکی۔ اس نے میرے چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا، روتے ہوئے مجھے چومنے لگی۔ موجود نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ جب تینوں کو تسلی ہو گئی تو انہیں ڈاکٹر نے کمرے سے باہر نکال دیا۔ پھر اس نے مجھے اپنا ہاتھ ہلانے کا حکم دیا۔ میں نے ہاتھ ہلایا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر پیروں اور جسم کو حرکت دینے کا حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اپنے جسم میں کامیاب حرکت پیدا کر لی تھی، مگر ڈاکٹر کا مایوس چہرہ دیکھ کر میرا دل بھی بوجھ سا گیا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ مجھے شاید کوئی نشہ آور دوا دی گئی تھی یا نقاہت کا اثر ابھی باقی تھا۔ چند لمحوں میں ہی میں اپنے آپ کو بیدار کہنے کی پوری کوشش کرتے کرتے سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو رات چل رہی تھی۔ کمرے میں سرخ بلب روشن تھا، پنکھا بند تھا، چاروں طرف سکوت طاری تھا۔ میں نے سر کو جنبش دیے بغیر ممکنہ حد تک کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ کسی جدید طرز کا اسپتال کا وی آئی پی روم تھا جس میں بھینی بھینی خوشبو اپنے جلو میں ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک لیے زندگی کا احساس بخش رہی تھی۔ میرے دائیں ہاتھ پر اسٹینڈ میں ڈرپ چل رہی تھی جو قطرہ قطرہ میری رگوں میں اتر رہی تھی۔ میں نے ذہن پر زور دیا، گزشتہ واقعات کی کڑیاں ملانے کی کوشش کی جس میں بہت حد تک کامیاب رہا۔ غزالہ سے ملنے کا ارادہ لیے ملتان سے نکلتی گھڑی سے لے کر اس کے سینے میں ہونے والے موت کے سوراخ کے منظر تک میرے سارے واقعات میری آنکھوں میں گھوم گئے۔ دل میں عجیب طرح کا حبس بھر گیا، جی چاہا کہ زور زور سے رہوں۔ میں نے جی کی بات مان لی، آنکھیں بھیگ گئیں، لبوں سے سسکیاں نکلی اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کافی دیر تک روتا رہا، حلق خشک ہو گیا، زوروں کی پیاس لگی، کسی کے ادھر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں، میں زندگی کی دعائیں مانگتا رہا تھا، پھر غیبی مدد کے لیے خدا کو پکارتا رہا اور بعد میں موت کا طلبگار ہوا۔ مجھے سب کچھ مل گیا مگر ترتیب گڑبڑا گئی۔
میں نے وہ موت تو اپنے لیے خدا سے مانگی تھی جس نے غزالہ کو چاٹ لیا تھا۔ غیبی مدد اس کی زندگی اور سلامتی کے لیے مانگی تھی۔ خوب رونے سے دل ہلکا ہو گیا۔ میں غیبی مدد کی صورت میں عین موقع پر پہنچنے والی میڈم اور اس تمام تر فلمی سچویشن کے بارے میں سوچنے لگا جس نے میری زندگی تاریک کر دی تھی۔ غزالہ کو گولی کس نے ماری تھی؟ کیا ان کمینوں کے کسی ہرکارے نے یا سردار حیدر خان نے؟ میں نے اپنی یادداشت پر زور دیا۔ وہاں موجود کسی شخص نے فائر کرنے کی پوزیشن نہیں لے رکھی تھی، تو کیا اسے میڈم یا میرے گروپ کے کسی شخص کی گولی لگی تھی؟ اس صورت میں یہی امکان قوی تھا کہ نشانہ لینے والے نے سیاہ فام دادو کا نشانہ لیا ہوگا یا یارن خان کا، جو خطا ہوا اور ان میں سے کسی کو لگنے کے بجائے گولی غزالہ کی چھاتی میں پیوست ہو گئی۔ بھلے غزالہ مر گئی تھی، میڈم نے اسے درندگی کا شکار ہونے سے تو بچا لیا تھا۔ اگر اس کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا جو ببلو نے مجھے معنی خیز انداز میں بتایا تھا، تو شاید میں زندہ رہنے کے باوجود زندہ نہ رہ پاتا۔ اب بھی اس کے ساتھ کچھ کم نہیں ہوا تھا۔ کیا اتنا بڑا بوجھ اٹھا کر جیا جا سکتا تھا؟ میرا دماغ سلگتی ہوئی سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔